This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर इन फोकस में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। आज का हमारा मौज़ूअ गुफ्तगू वो है जो पाकिस्तान में मईशत की रीढ़ की हड्डी है। पाकिस्तान की बरामदात में सबसे बड़ा पोर्शन इसी का है। यकीनन मेरे इस तारुफ़ी कलमात से आप पहचान गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर पे, लेकिन अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल सेक्टर जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की बरामदात में है, वो टेक्सटाइल बना है, एक समिट है जिसके नीचे बहुत सारे एलाइड प्रोडक्ट्स टेक्सटाइल की आ रही हैं। टेक्सटाइल का मतलब है रेडीमेड गारमेंट्स भी, टेक्सटाइल का मतलब है निटवेयर स्वेटर्स भी, टेक्सटाइल का मतलब है होजरी प्रोडक्ट्स भी, टेक्सटाइल में आता है टॉवल्स एंड बाथरोब्स भी। तो आज हम जिस सेक्टर पर बात करेंगे टेक्सटाइल की इस बाई प्रोडक्ट पे, यानी टॉवल्स एंड बाथरोब्स पर, और ये पाकिस्तान की बरामदात में यानी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान के है। और इस सेक्टर में अगर हम देखें तो इस सेक्टर के एक्सपोर्टर्स में एक बड़ा नाम आज हमारे साथ भी मौजूद है। टॉवल्स एंड बाथरोब्स की एक्सपोर्ट में एक बड़ा नाम, काफ़ी जाना पहचाना चेहरा, आपसे तारुफ करा दें जनाब शेख मंजर आलम साहब। थैंक यू जी। मंजर आलम साहब की शख्सियत बड़ी जानी पहचानी है, इस फील्ड में बड़े पुराने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से, बड़ी जाँफिशानी से, एक तवील अरसे की मेहनत के बाद एक मकाम पैदा किया है और पाकिस्तान के बरामदात में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है आपने। मंजर आलम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और तशरीफ लाए। मंजर आलम साहब, सबसे पहले तो मैं खुशगवार नोट पे ये प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ और जिसका क्रेडिट मैं कुछ हद तक बिज़नेस प्लस चैनल को भी देना चाहूँगा। हमने इस प्रोग्रामों में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए और इन प्रोग्रामों में हमने एक एक्सपोर्टर्स का मसला बारहा उठाया, और बारहा उठाया वो मसला था हमारे एक्सपोर्टर्स के रिफ़ंड का। और एक्सपोर्टर्स के रिफ़ंड के मसले में हमने सिर्फ प्रोग्राम किया और सिर्फ करने पर हमने इक्तफ़ा नहीं किया कि हमारे जो प्रोग्राम्स ऑन एयर जाते हैं फिर ये इसका लिंक हमारे पास कंप्यूटर पे आपके पास आ जाता है हर जगह, तो उसके लिंक्स भी हमने सारे रेलिवेंट इदारों को भेजे और इस तरह से हमने फिर उसके बाद उसका एनालिसिस भी किया। इसके हिट्स की तादाद काफ़ी बड़ी, मतलब ये कि रेलिवेंट लोगों ने देखा इसको। अब एक घरेलू लोगों को तो इन तजारती प्रोग्रामों में इतनी कोई चीज़ दिलचस्पी की नज़र नहीं आती, लेकिन रेलिवेंट लोगों के लिए बहुत अहम है। तो अब हमने इस पर जो काम करना शुरू किया तो उसका नतीजा ये निकला कि हुकूमत के कान पे जूं रेंगी और ये मसले का हल करने की तरफ पहल किया। और आज की तारीख़ में इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक तकरीब मुनक़्क़िद हो रही है जिसमें एक्सपोर्टर्स के रिफ़ंड शुरू कर दिए हैं देना। अब ये ठीक है, आज अगर पहला ख़तरा पड़ गया है तो आगे भी ख़तरे पड़ने शुरू होंगे और इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। तो सबसे पहले तो आप भी एक्सपोर्टर हैं तो आपको भी मुबारकबाद और आपकी कम्युनिटी को भी बहुत मुबारकबाद। आप क्या समझते हैं कि एक इस अच्छे कदम से एक्सपोर्टर्स की इंकरेजमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा और एक्सपोर्टर्स को क्या फ़ायदा होगा? थैंक यू। ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि दुनिया में कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं होती। और बल्कि मैं सबसे पहले तो आपकी बात को इंडोर्स करूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद कई प्रोग्रामों में बिज़नेस प्लस में आके इसके ऊपर प्रोग्राम हो चुके हैं और ये इसमें नो डाउट कि बिज़नेस प्लस कई साल से इस चैप्टर के ऊपर बात कर रहा था और इकॉनमी के ऊपर, क्योंकि खालिस्तान ज़्यादा ये बिज़नेस कम्युनिटी के ही मसाइल को उजागर करता है। तो ये रिफ़ंड के मसले को हमने और मेरे और कई दोस्तों ने जो हमारे तिजारत से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने इस मसले को उठाया है और इसका वाकई करैक्टर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मगर ये ज़रूरत, क्योंकि दुनिया के आज हम जिस दौर में गुज़र रहे हैं
یہ تو ایک آٹومیٹک سسٹم ہوتا ہے بزنس کا، اور اب کئی ریبیٹ اور ریفنڈ کا تو سسٹم ہی ختم ہو گیا، اور یہ ایک ہمارا آٹومیٹک ہے کہ جی ادھر سے ہم نے جمع کرایا، ادھر آپ نے ہمیں ریفنڈ کر دیا، کچھ آپ کی مجبوری ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ریفنڈ سالوں رکتے ہیں جی. اور اس کی وجہ وہ جی کبھی وہ جی جون کا مہینہ ہے تو ہمیں اکانومی دکھانی ہے. اس وقت تقریباً 5 ارب روپے کے ریفنڈ رکے ہوئے تھے. آج دیکھتے ہیں کتنے ملتے ہیں، وہ ضرور کا آپ کا پہلا قطرہ ہے، لیکن یہ 5 ارب روپے ہمارے لگ گئے ہیں. اب ہماری ایکسپورٹ اگر یہ ہمیں ملے ہوتے تو آج ہم اپنا بزنس رولنگ میں آ چکے ہوتے اور اس وجہ سے کئی صنعت کار ڈیفالٹ ہو چکے ہیں جی، کیونکہ ان کے کروڑوں کے ریفنڈ سیل ٹیکس والوں نے روکے ہوئے تھے. جی. کسی کے تو جاری ہو جائے. ویسے فگر زیادہ 5 ارب سے بہت زیادہ لگتا ہے. 230 ارب کے جاری ہو چکے تھے اور 270 ارب کے اب بھی پینڈنگ میں ہیں. جی ہاں. اور وہ جو جاری ہو چکے وہ یعنی ان کو تو روکنے کا کوئی تک ہی نہیں تھا. تو ہمارے یہاں ان کو بھی روک لیا جاتا ہے کہ جی وہ ہم نے اپنے فگر دکھانی ہے، ہم نے اپنا یہ دکھانا ہے. یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے اور یہ صرف اس گورنمنٹ میں، یہ میں الزام نہیں دے رہا، یہ تھرو آؤٹ پچھلے ہم 20-25 سال سے کریں. تو میرا کہ آج انہوں نے اب شروع کیا ہے، یہ کوئی ایسا خاص مسئلہ نہیں تھا کہ پرائم منسٹر کو آ کے یہ چیک، یہ تو ہمارا ایک روٹین کا مسئلہ تھا اور یہ موقع آنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور اگر میں سمجھتا ہوں اصل کریڈٹ جو جائے گا وہ اس وقت جائے گا کہ یہ آٹومیٹک ہر ایکسپورٹر کو جو مل جائے، سسٹم میں آ جائے کہ یہ آپ نے اگر ایک مجبوری کے تحت لیا ہے تو اس کو فوراً یہ آپ کا قرضہ ہے جو آپ نے صنعت کاروں سے لیا ہے، اس قرضے کو جتنا جلدی واپس کر دیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے، اس سے ہماری اکانومی بڑھے گی. سر دیکھیں، ایک تو وزارت تجارت ہے جی، اس کے ماتحت ادارے ہیں، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی اسی کے ماتحت میں آتے ہیں جو ایکسپورٹ پروموشن کے لیے کام کرتے ہیں. تو جب ایکسپورٹ پروموشن کے لیے وہ کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انفراسٹرکچر میں کوئی فالٹ ہے کہ جب ایکسپورٹ ریفنڈ کی بات ان سے کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیتے یہ وزارت خزانہ والے ہیں، لیتے آپ ہیں، دیتے وہ ہیں. تو آپ لیتے کیوں ہیں جب آپ کے پاس دینے کے لیے واپس نہیں ہو؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم بعد میں دیں گے، ابھی ہمارے پاس دوسرے مسائل ہیں. ویسے ہی گورنمنٹ بورنگ میں جکڑی ہوئی ہے ساری. اچھا دیکھیں، ہمارے جو میں نے پہلے بھی اشارتاً بات کی ہے کہ ہمارے ہاں اداروں کو مضبوط نہیں بنایا گیا جی. جب تک ملک میں اداروں کو مضبوط نہ بنایا جائے. ابھی پچھلے دنوں میں نے کوئی 10-15 دن پہلے کی بات ہے، ایکسپورٹ میں کمی تقریباً 11% تو ہمارے وزیر خزانہ خود اعلان کر چکے ہیں بجٹ میں کہ جی ہے سے زیادہ، مگر اس وقت ہماری پچھلے تقریباً 2 سال میں 4 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کم ہوئی ہے. جی بالکل ہوئی ہے. تو یہ اور مسلسل کم ہو رہی ہے کیونکہ آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر بالکل اس وقت تنزلی کی طرف شکار ہے. اور میں ابھی 15 دن پہلے ایک وزارت تجارت کی ڈیمانڈ پڑی ہے جو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو دی ہے کہ ہمیں 4 ارب روپے سینکشن کریں، ہم نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے. مجھے یہ پڑھ کے برسوں پرانی وہ بات یاد آ گئی. گورنمنٹ نے مجھے انڈسٹری ڈیولپمنٹ بینک کا ڈائریکٹر نومینیٹ کیا تھا 99-2000 میں 7-8 سال رہا. تو پہلے ہی ہماری انہوں نے ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلائی بجٹ طے کرنا. اچھا اس میں سارے ایکسپینسوں کا ذکر آیا ہوا تھا. میں نے پہلا سوال کیا، میں نے کہا جی میں ایز اے صنعت کار تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انکم کیا ہے، ہم اس انکم سے پھر اپنے ایکسپینس، اور مجھے اس بجٹ میں انکم کہیں نظر نہیں آ رہی کہ ہماری انکم کہاں سے آنی ہے. تو وہ ایک بورڈ کی سیکرٹری اس وقت خاتون تھی محترمہ، انہوں نے کہا جی ہمیں انکم کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں جب ہوتا ہے گورنمنٹ ہمیں ایک ٹکا لگا دیتی ہے ہم اس سے اور وہ 5 ارب 10 ارب آج وہ 40 ارب روپے کا ڈیفالٹ بینک آج بھی مجھے پتہ چلا ہے. اب اس کو بند کرنے کے لیے 40 ارب روپے سینکشن ہو رہے ہیں اس بینک کو. مقصد یہ ہے کہ ہمارے سرکاری اداروں کی کارکردگی اس سے اندازہ کر لیں کہ بھائی اب آپ کو ایکسپورٹ، میں نے اس کے اوپر ایک کالم بھی لکھا پچھلے دنوں وہ چھپا ہے کہ وزارت تجارت کا مضغہ خیز مطالبہ. تو مسئلہ ہے کہ اس میں نے 92 میں آسٹریلیا میں گیا تھا، میں
ایک ایکسپو ایڈلین میں تھا کراچی چیمبر کا، میں پویلین ڈائریکٹر بن کے گیا تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ ہر ملک نے، ایران تھا، ٹرکی تھے، انہوں نے اپنے ایک ان کی جو ٹریڈ آرگنائزیشن اتھارٹی جیسے ہمارے ہیں ایک ان کا سٹال لگا ہوتا تھا جس میں اس ملک کا کلچر ہوتا تھا، اس ملک کی ایکسپورٹ ہوتی تھی، اس ملک کے ٹورزم ہوتے تھے. اتفاق ہے اس وقت بھی نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور ملک نعیم وزیر تجارت. میں نے آ کے خط لکھا، میں نے کہا سر یہ چیزیں ہیں اور ہمیں یہ کرنی چاہیے. اس کے بعد میرے خیال میں تقریباً 30-35 انٹرنیشنل ایگزیبیشنوں میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جرمنی، فرینکفرٹ ایکسپو میں کئی برلن فیئر میں پتہ نہیں کتنے فیئر میں، اور ہر پہ آ کے میں جو بھی گورنمنٹ ہوتی تھی میں ایک رپورٹ بنا کے بھیجتا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی تھی. مدر صاحب اس میں اور میں اگر آگے بڑھوں تو دیکھیں ایک تو ایکسپورٹرز ریفنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک چیز گورنمنٹ برسوں سے لیتی چلی آئی ہے وہ ہوتا ہے EDF ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ، اور پھر ایک ہوتا ہے EMDF ایکسپورٹ مارکیٹنگ ڈیولپمنٹ فنڈ، جس سے یہ ایگزیبیشنز کرائے جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرائی جاتی ہیں. تو ایک تو لے ہی رہی ہے گورنمنٹ اور وہ ریفنڈ کا اس میں نہیں آتے یہ کہ ریفنڈ کا کلیم، اور ایکسپورٹرز کو بھی معلوم ہے کہ یہ تو آپ دے رہے ہیں اپنی پروسیڈ میں، R&D اس میں ملتے ہیں ہمیں. اب اگر یہ دیکھا جائے تو کیا ایک طریقے سے تو لے ہی رہے ہیں اور جو ریفنڈ نہیں کریں تو اس کے ایکسپینڈیچرز جہاں پر ہوتے ہیں تو کیا آپ لوگ مطمئن ہیں کہ یہ پیسہ آپ کا صحیح جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے؟ سر میرے خیال میں بالکل خرچ نہیں ہو رہا، صحیح خرچ ہو رہا. یہ بالکل خرچ نہیں ہو رہا یا صحیح جگہ پہ خرچ نہیں ہو رہا. یہ صرف مس مینجمنٹ میں خرچ ہو رہا ہے، بدعنوانی میں خرچ ہو رہا ہے. اس کا اندازہ آپ کر لیں کہ اس وقت EPB اور جو اب ٹڈاپ ہے اس سے 3-4 CEO 2 تو اندر بھی اریسٹ بھی ہو چکے ہیں اور کچھ مقدمے چل رہے ہیں، اور آپ کے ایک ایکس پرائم منسٹر بھی ٹڈاپ کا کیس بھگت رہے ہیں. اور وہ تو سر فریٹ سبسڈی کا کیس تھا. پرابلم ہوتا ہے اب دیکھیں نا، ایکسپو پاکستان لگا 2005 میں، پہلا ایکسپو پاکستان جو لگا ہے وہ 2005 میں لگا. اس میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. اچھا اب وہاں پہ یعنی ٹرینڈ یہ ہے کہ ہمارے کمرشل کونسلر ہر ملک میں ہوتے ہیں. جی بالکل ہوتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہاں کے ایکسپورٹروں کی، وہاں کے امپورٹروں کی، وہاں کی انڈسٹری وائز امپورٹروں کے ساتھ کانٹیکٹ ہونا چاہیے اور وہ ہماری فیڈریشن چیمبرز کو ہونا چاہیے. اب اس ایکسپو میں جی سر یہ بھی ہاں آپ بتائیں پہلے میں اس ایکسپو میں انہوں نے وہاں کے اپنے دوستوں کو امپورٹر بنا کے بھیج دیا. اچھا امپورٹر بنا کے بھیج دیا. اب وہ جو اس اور اخبار میں ایک بیان آ جاتا ہے جی کروڑوں ڈالر کے آرڈر بک ہو گئے. نیکسٹ اچھا بڑے مزے کی بات، 2005 میں شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے اور یہ 2 فروری سے 5 فروری تھا. 7 فروری کو 2005 کو ہماری میٹنگ تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں شوکت عزیز صاحب سے. تو وہ سارے وہ انٹروڈکشن کرا رہے تھے. جیسے میری طرف آئے تو شوکت عزیز خود بول پڑے، منظر وہ آپ کی ایکسپو کیسا رہا؟ میں نے کہا شوکت بھائی سچ بتاؤں یا جھوٹ بتاؤں؟ کہتے ہیں اس کمرے میں تو سچ بتا دو. تو میں نے جو ہوا وہ بتایا. 2006 میں اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ کوئی اسٹال لگانے کو تیار ہی نہیں تھا. ہمیں فری آفریں ہوئی کہ آپ فری لگائیں تو میں نے فری لگا لیا. تو وہ اس سے بھی زیادہ بدتر نکلا، کیونکہ ہمارے یہاں سب وہی ہے کہ ہم نے اس فنڈ سے اپنا کتنا فائدہ اٹھانا ہے اور افسروں نے کتنا فائدہ اٹھانا ہے. ایک چیز یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بتایا نا کہ یہ کمرشل کاؤنسلرز کا کام، یہ آن پیپرز تو یہ بالکل صحیح ہے، کام ہے، لیکن آپ بتائیں اس لیے کہ سب سے بڑے تو اسٹیک ہولڈر آپ ہیں، ایکسپورٹر تو آپ ہیں. وہ کمرشل ٹیچز ہوتے کس لیے ہیں؟ وہ آپ کے لیے ہوتے ہیں، بالکل آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. اب آپ کتنا ٹریول کریں گے؟ وہ تو پرمننٹ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چیز ہماری ایکسپورٹ کی ہے، تو کیا ان کے کردار سے آپ مطمئن ہیں؟ یہی کہہ رہا ہوں. اب 92 میں جو آسٹریلیا ایڈلین میں گیا، جی اچھا وہ چونکہ ہمارا کراچی چیمبر کا تھا جی، تو ہم نے وہ پاکستان کے جھنڈے اور پاکستان کے انٹروڈکشن، اور وہاں مجھے کچھ شارٹ پڑ گیا اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. آسٹریلیا میں لوگ پاکستان کے نام سے ہی واقف نہیں تھے. اچھا. اور اگر کچھ واقف تھے تو لکلی وہ 92 کا ہم نے ورلڈ کپ آسٹریلیا میں جیتا ہوا تھا. تو مجھ سے سوال کیا گیا ہم انڈیا کے کس شہر سے آپ کے پاس آ سکتے ہیں؟
میں نے کہا بھائی یہ پاکستان ہے. اور میں نے پھر وہاں امبیسی کو بھی جو ایڈلیڈ میں تھی اور اس میں کمرشل جو ہمارا آفس, اس کو فون کیے کہ بھائی کوئی پاکستان کے بارے میں مجھے لٹریچر دے دو, مجھے یہاں شارٹ پڑ گیا جو میں لے آیا ہوں. کہیں سے کوئی رسپانس نہیں ملا. تو اور مگر یہ نو ڈاؤٹ کہ ہمارے یہاں کئی اچھے لوگ بھی موجود تھے. جیسے مجھے فرینکفرٹ میں ایک ارباب جہانگیر تھا, وہ آج کل میرے خیال میں ہے کہ انہوں نے اتفاق, وہ ہمارا 23 مارچ میں بیچ میں آیا, انہوں نے یوم پاکستان ڈے منایا, ہم سب کو انوائٹ کیا, عوام نے ترانہ. اور وہ ایک یوسف میمن تھے, انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا. مگر 90% ہمارے جو کمرشل کونسلر ہیں ان کو تجارت کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. کوئی ان کو تو کیا سر یہ اس کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ لوگ ریجنل چیمبرز ہیں, پھر وفاق کا چیمبر ہے, تو کیا آپ لوگ اس طرح سے انفراسٹرکچر میں تبدیلی نہیں کروا سکتے کہ کمرشل اٹیچیز مسٹ بی سلیکٹڈ بائی اسٹیک ہولڈرز ناٹ بائی گورنمنٹ؟ سر یہ کہہ چکے ہیں, یہ سجیشن ہم کئی بار دے چکے ہیں. میں اپنے ٹی وی ڈسکشن, اپنے کالموں میں, ہماری فیڈریشن نے بھی کئی بار یہ دی ہے. اور بلکہ ہمارا تو ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ جو فیڈریشن کا صدر ہو اس کو آپ جیسے نارملی ہوتا ہے کئی لوگوں میں, کئی ملکوں میں, اس کو منسٹر فرسٹ اسٹیٹ یا منسٹر آف اسٹیٹ کا اسٹیٹس دیا جائے. مگر اس کی بھی ایک وجہ ہماری بھی ہے, کیونکہ ہمارے بزنس کمیونٹی میں بھی ہم نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو, کیونکہ ہم اگر وزن پیدا نہیں کیا, جو اگر ہم گورنمنٹ کی کوتاہیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنی کوتاہیوں کی بھی بات کریں. آج ہم انڈین فکی کی بات کرتے ہیں, اگر جاپان چیمبر کی بات کرتے ہیں, یو کے چیمبر کی بات کرتے ہیں, تو انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. ہمارے یہاں 90% انجمن متاثرین حکومت ہوتی ہے, انجمن ستائش باہمی ہوتی ہے. تو وہ, اور جن کو میں مغلیہ دور کے درباری بھی کہتا ہوں, تو ہم نے اپنا کلچر جو ہے نا سوری تو سے کہ بزنس کمیونٹی نے بھی وہ رکھا ہے, جس کی وجہ سے گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ یہ سپاس نامے پیش کرنے والے لوگ ہیں, ان کی ہم نے کیا سننی ہے. ہم نے اپنی اوقات خود کم کی ہے. تو اگر ہم انسٹیٹیوشن, جہاں میں گورنمنٹ اداروں کو کہتا ہوں کہ اداروں کو مضبوط بناؤ, انڈیویجول ہمارے یہاں کیا یاد کیا, بھٹو کا دور ہے, ایوب خان کا دور ہے, نواز شریف کا دور, وہ بھائی انسٹیٹیوشن کا دور ہے, انسٹیٹیوشن کا دور ہونا چاہیے, پاکستان کا دور ہونا چاہیے. یہ افراد نے آنا ہے جانا ہے. اسی طرح ہماری بزنس کمیونٹی کے بھی اداروں نے اپنا وہ کردار نہیں کیا اور صرف ایک انجمن ستائش باہمی بنے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنی افادیت اور اہمیت کھو. لنچز ڈنرز تک محدود ہیں, لنچ اینڈ ڈنر پارٹی. اچھا سر, کمنگ ٹو اوور کور ٹاپک, ٹاولز پر ہم آتے ہیں بھی. تو ٹاولز پہ اگر ہم آتے ہیں تو یہ بتائیے کہ ٹاولز جو ہیں یہ تو صرف ٹاول ایک کپڑا ہے, اس کی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اصل میں ہمارے یہاں اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے یہاں تو وہ ایک سفید تولیہ ہے جس کو ہم نے نہانے کے بعد استعمال کرنا ہے. اور پاکستان میں اس کا یوز بھی بہت کم ہے. یعنی کہ آپ کے اگر جیسے 80% دی آبادی ہے, وہاں تو ٹاول کا تقریباً یوز ہی نہیں ہے, وہ تو اسی چادر سے اپنا جسم سے وہ کرتے. میڈل کلاس میں ہے جی, جو آپ کی کافی آبادی ہے, وہاں گھر میں 2-1 تولیے ہو جائیں. آپ کی 1-2% جو ایلیٹ کلاس ہے ان میں ہوتا ہے کہ پر پرسن تولیہ گھروں میں ہوتا ہے. تو ہمارا تولیہ زیادہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. اچھا, ٹاول میں صرف یہ ٹاول نہیں ہے, جی بالکل یہی میں آپ سے اس میں بیچ ٹاول بھی ہیں, اس میں واش کلاتھ بھی ہیں, اس میں باتھ روب بھی ہیں, اس میں کچن ٹاول بھی ہیں, یعنی اس کے بار ٹاول بھی ہیں. اب وہ آپ کو میں بڑے مزے کی بات بتاؤں, ہمارے آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں جتنی بار چلتی ہیں, انہوں نے ان کے ٹاول وہ پورے ان کے کاؤنٹر کے ہوتے ہیں, وہ ہم نے بنا کے بیچتے تھے. تو 88 میں شیرٹن ہوٹل میں ایک وہ لگی, اور اس میں چیف گیسٹ میرے خیال میں وہ یہ جاوید جبار آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہ ساری, کیونکہ ساری بار کو جانتے تھے اور وہ سارے ٹاول وہ بنے, کہتے ہیں بھائی ابھی کوئی مولوی کفر کا فتویٰ لگا دے گا. تو مقصد یہ ہے کہ اس میں اتنی کائنڈز ہیں آپ کے کہ, اور بیچ ٹاول میں بھی پھر 6-7 جی ہاں, وہ بالکل ہر سائز کے ہوتے ہیں, ہر سائز کے ہوتے ہیں. یعنی آپ کا ایک رومال سے لے کے تقریباً ایک ہوٹل روم میں 7 ٹاولز ہوتے ہیں, 7 ٹاول, باتھ میٹ ہوتے ہیں. تو یہ ایک واش کلاتھ ہوتا ہے, ایک ہینڈ ٹاول ہوتا ہے,
ایک باتھ ٹاول ہوتا ہے, ایک باتھ میٹ ہوتا ہے, تو وہ اور پھر اس میں آپ بیچوں پہ جائیں گے, بیچ ٹاول ہوگے, پھر وہ بیبی پروڈکٹس ہیں, نیو بورن بیبیز, پھر اس کے اوپر ہر جو پروڈکٹس ہیں, جیسے میرے پاس ایک بار آیا جی وہ مارلن مینڈو کی تصویر بنا کے ہالینڈ سے آئے کہ یہ بھیج دیں. تو یہ ہے کہ اس میں اتنی ورائٹی ہیں, اتنا اس میں ویلیو ایڈڈ ہے کہ آپ کا ٹاول $4 پر کے جی بھی جاتا ہے اور $16 پر کے جی بھی جاتا ہے. اچھا, ویلیو ایڈیشن کے بعد, ویلیو ایڈیشن کے بعد. تو ویلیو ایڈیشن پہ زور دیا جاتا ہے. ویلیو ایڈیشن پہ میں ہمیشہ ویلیو ایڈیشن, کیونکہ دیکھیں نا, آپ کہیں کاٹن گئی تو 1 کلو کے اوپر مثال کے طور پہ آپ کو $1 ملتا ہے, وہی اس کا کاٹن یارن بنا کے بھیجیں گے آپ کو $1.5 مل گیا, اور اس کا اگر آپ ٹاول بنا کے بھیجیں آپ کو $5 سے $15 تک مل سکتا ہے. تو پوری دنیا میں لوگ اپنی ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کو پروموٹ کرتے ہیں, اور را میٹیریل وہ امپورٹ کرتے ہیں, اور بلکہ میں ہمارے یہ 5-4 سال پہلے کی بات ہے, تھائی لینڈ آپ کو پتہ ہے جی, آج سے 10 سال پہلے صرف سیر و تفریح کے لیے لوگ وہاں جاتے تھے, اب اس کی اکانومی ہم سے بہت بہتر بن گئی. بالکل. تو وہ ایک وہاں پاکستان مشن کا ایک ڈپٹی صاحب آئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا وہاں کیا, انہوں نے کہا وہ صرف را میٹیریل امپورٹ کرتے ہیں اور فنشنگ وڈ بنا کے بھی. سر ہم تو را کاٹن ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور ریڈی میڈ گارمنٹ دوسرا ملک بناتا ہے. اگر آپ کی ایکسپورٹ بڑی ہے جی, تو وہ ایک آئٹم میں بڑی ہے کاٹن اور کاٹن یارن. جی بالکل, یہی میں کہہ رہا ہوں, یہ کاٹن اور کاٹن یارن میں بڑی ہے, اور جو ہم سے کاٹن لے رہا ہے, ٹیکسٹائل کی جو ویلیو ایڈڈ انڈسٹری ہے اس کی 8% کم ہوئی ہے. سر ہم سے جو را کاٹن لے رہا ہے وہ $170 میں لے رہا ہے پر بیل. بالکل. اس کی ویلیو ایڈیشن کے بعد $2700 میں وہ آگے بیچ رہا ہے ریڈی میڈ گارمنٹ. میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا, ابھی میں نے کہا کہ ملک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. $1.5 کاٹن یارن آپ بھیجیں گے تو $1.5 ملے گا آپ کو, اور اسی کی آپ ٹاول بنا کے بھیجیں گے تو آپ کو $12 ملے گا, گارمنٹ بنا کے بھیجیں گے تو اس کے $25 ملیں گے. تو ہم نے تو اپنا را میٹیریل جو ہے ہم نے لیدر میں بھی یہی کیا, ہم نے کاٹن میں بھی یہ کیا. کاٹن آپ ٹیکسٹائل پروڈکٹ آپ کی تقریباً ایکسپورٹ کا 70% سے اوپر جا رہا تھا. اس وقت منظر صاحب آپ کی 52% ہے. جی, آپ سے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں. یہاں پر وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا. تو ناظرین, منظر عالم صاحب کی گفتگو آپ سن رہے ہیں, اور یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام لائیو وائر ان فوکس میں دوبارہ خوش آمدید. ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ جناب شیخ منظر عالم صاحب سے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. منظر عالم صاحب, ایک پچھلے 1.5 سال سے 2 سال سے ایک ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ ہماری ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, اور چونکہ سب سے بڑا سیکٹر ٹیکسٹائل اور اس کے بائی پروڈکٹس ہے جس میں آپ کا بھی سیکٹر شامل ہے, تو اس کے ایکسپورٹ کے ڈاؤن فال کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ سر ایک تو ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑی اچھی تجارتی پالیسیاں بھی اناؤنس ہوئی ہیں, ٹیکسٹائل پالیسیاں بھی اناؤنس ہوئی ہیں, بلکہ آج بھی میرا آرٹیکل ایک چھپا ہے نوائے وقت میں اسی کے اوپر, ٹیکسٹائل کے اوپر ہی. اچھا. اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کے اوپر بھی. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو دستگیر صاحب نے, خرم دستگیر صاحب نے اپنی ٹریڈ پالیسی اناؤنس کی تھی اور ٹیکسٹائل پالیسی اناؤنس کی ہے, اگر اس کو امپلیمنٹ کر دیں اس کی روح کے مطابق جو انہوں نے اناؤنس کی ہے تو ہماری ایکسپورٹ واقعی ڈبل ہو سکتی ہے. اچھا. المیہ یہ ہے کہ ہم اعلان کرتے ہیں صرف اعلان کرنے کے لیے, اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں, ایگزیکیوشن نہیں ہے. ایگزیکیوشن نہیں ہے. اور اس وقت کاسٹ آف ڈوئنگ ہمارے پاس بہت زیادہ چل رہی ہے, کیونکہ انٹرنیشنل بائر جو ہے نا وہ آپ کی شکل اس نے نہیں دیکھنی, اس نے آپ کی کوالٹی دیکھنی ہے, پروڈکٹ دیکھنی ہے اور پرائس دیکھنی ہے. اب وہ اس کو بنگلہ دیش ہم سے کم پرائس پہ دے رہا ہے, سری لنکا ہم سے کم پرائس پہ دے رہا ہے, تھائی لینڈ ہم سے کم پرائس پہ دے رہا ہے, چائنا تو ہمارا پہلے ہی کمپیٹیٹر تھا, انڈیا ہم سے کم پرائس پہ دے رہا ہے, اب ملیشیا ہم سے کم پرائس پہ دے رہا ہے, اب تو صرف ویتنام اور کمبوڈیا بھی دے رہا ہے. تو بھائی وہ ہمارے پاس کیوں آئے؟ اسی لیے ہماری ایکسپورٹ کم ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو بری طرح اگنور کی ہے. ہم نے الیکٹرک پرائس بڑھاتے گئے,
ہم گیس کے ریٹ بڑھاتے گئے. ہمارے یہاں زمینوں کے ریٹ, انڈسٹریل اسٹیٹ کے ریٹ کتنے بڑھ گئے, حالانکہ بنگلہ دیش نے فری آف کاسٹ دی ہے, زمینیں دی ہیں. مجھے یاد ہے کہ آج سے 5-6 سال پہلے بنگلہ دیش کا ٹریڈ منسٹر, یہ بول کے 6-7 سال پہلے, یہاں کراچی میں چھوٹی ایسوسیشن میں بھی, ایون کہ وہ کرنگی ایسوسیشن, سائٹ ایسوسیشن, کراچی چیمبر میں بھی اس نے ہمارے ساتھ میٹنگیں کی کہ ہمارے یہاں آؤ, ہمارے یہاں انڈسٹری لگاؤ, اور ہمارے یہاں آج ان کی اکانومی جو ہم سے ہی آزاد ہوئے, ریڈی میڈ گارمنٹ دیکھیں, اس کی ایکسپورٹ پاکستان کی ایکسپورٹ سے ہمارے یہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے. اور پھر ہمارے یہ ریفنڈ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کا اگر 25% کیپیٹل گورنمنٹ اداروں میں پھنسا ہوا ہو جس کا کوئی تک نہیں ہوتا, لوگ انسینٹیو دیتے ہیں دنیا کے لوگ, اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ کس طریقے سے تنگ کر سکتے ہیں. تو وہ یہ چیزیں اگر ہمارے یہاں ہوں, کیونکہ پاکستان میں ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے, الحمدللہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, پاکستان میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں ہے. صرف آخر ہماری جو افرادی قوت ہے وہ آج مڈل ایسٹ میں, یورپ میں, ہر جگہ امریکہ میں جا کے کام کر رہی ہے. اگر ہم ان کو وہ فیسلٹی دیں تو اپنا وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے کیوں مڈل ایسٹ میں جا کے بیٹھیں اور دوسروں کے وہ کریں. ہمارے پاس ہر چیز کی وہ ہے. منظر صاحب, ابھی آپ نے اپنے جواب کے دوران ایک کہا کہ ٹریڈ پالیسیز آتی ہیں اور وہ صرف اعلان کرنے کے لیے ہوتی ہیں, ایگزیکیوشن نہیں ہوتا. تو اگر ہماری ٹریڈ پالیسی میں اگر ہم دیکھیں, ہمیں ٹریڈ پالیسی فیوچر کو دیکھ کے بنانی ہے, ہمیں اپنا ویژن درست کرنا ہے. اگر ہماری تجارت میں دیکھا جائے تو ہمارے یہاں کے مینوفیکچررز جو ہیں دنیا بھر کے بہت بہترین برانڈز بناتے ہیں اور وہ پاکستان میں بنتے ہیں. بڑے بین الاقوامی منجی ہوئی پروڈکٹس جو بہت زیادہ مشہور ہیں دنیا بھر میں, بنتی پاکستان میں, را مٹیریل پاکستان کا ہے, لیبر پاکستان کا ہے, مینوفیکچرنگ پوری پاکستان کی ہے, لیکن برانڈ دوسروں کے لیے بناتے ہیں. تو کیا ہمارے آپ جیسے لوگ ہمارے وزارت تجارت کو اس بات پر قائل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کہ ٹریڈ پالیسی میں کوئی وہ رکھی جائے شق کہ جو انکریج کرے اپنے برانڈ ڈیولپ کرنے والوں کو؟ دیکھیں, ہم دوسروں کے لیے بناتے ہیں اور وہ پروڈکٹ کی دنیا بھر میں واہ واہ ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان نے بڑا اچھی پروڈکٹ بنائی ہے ان کے لیے. صحیح بات, وہ اس برانڈ کی تعریف کرتے ہیں, اس ملک کی تعریف کرتے ہیں. 100% پاکستان کی بنی ہوئی چیز کی تعریف دوسرے ملک کی ہوتی ہے. میں یہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہماری ٹریڈ پالیسی میں یہ چیزیں سب ہوتی ہیں, لیکن ہمیں امپلیمنٹ کے لیے سر اپنے برانڈ کو انکریج کرنے کے لیے کوئی پالیسی آئی ہے؟ کوئی نہیں, آج تک کوئی نہیں آئی, اور اس کو آنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو انہوں نے اناؤنس کی ہیں یہ لاسٹ ٹریڈ پالیسی, میں نے اس کے اوپر بھی ایک کالم لکھا تھا اور شاید بزنس پلس میں نے آ کے اس کے اوپر ڈسکس بھی کی تھی کہ یہ جو ٹریڈ پالیسی ہے امپلیمنٹ کر دیں, صرف اس کو امپلیمنٹ کر دیں. تو آج ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا. 2013 میں یہ حکومت آئی تھی, فروری 2014 میں لاہور میں فیڈریشن کی ایکسپورٹ ٹرافی میں پہلی بار خرم دستگیر کو مکمل وزیر تجارت ڈکلیئر کیا گیا تھا, اس سے کچھ دن پہلے. اور وہاں وزیر اعظم صاحب نے خرم دستگیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ہماری ایکسپورٹ 2 سال میں ڈبل کر دیں گے. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا, یہ انہوں نے تقریر میں کہا تھا, میں کوئی آن ریکارڈ چیز ہے. آن ریکارڈ. اور 2 سال بعد ہماری ایکسپورٹ $4 ارب کم ہو گئی ہے, جو ڈبل ہونی تھی. اچھا, ڈبل ہو سکتی ہے اگر ہم یہ جو ورلڈ انسٹیٹیوشن ہے اس کو چھوڑ کے اپنے اوپر رائے کر لیں, اپنے اوپر رائے کر لیں. ہم نے اپنی ٹریڈ کو, میں نے کہا نا ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے چائنا کی مارکیٹ چھینی تھی. ہم نے ہماری پہلے اگر آپ کے 15-20 سال پہلے دیکھیں تو سوائے امریکہ کے ہماری تو کوئی ایکسپورٹ ہی نہیں ہوتی تھی. بالکل. آخر پچھلے 20 سال میں آپ کی امریکہ کی ایکسپورٹ تو تقریباً اب جو 75% تھی ٹیکسٹائل کی وہ 25% رہ گئی. تو یہ سارا یورپ اور فار ایسٹ اور اس میں ہم نے وہ آئے ہیں. اور آج بھی ہمارے یہاں میں کہا ہے نا, ہم دنیا کا بہترین سے بہترین شرٹ بنا سکتے ہیں. بالکل. ہم دنیا کا بہترین سے بہترین ٹاول بنا سکتے ہیں. ہم دنیا کی بہترین سے بہترین بیڈ سیٹ بنا سکتے ہیں. ہماری بیڈ ویئر میں, ہماری گارمنٹ میں, ہماری جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کیا ہے, ہماری ٹاول میں, کسی چیز میں
ہم کسی سے پیچھے نہیں ہیں, ہمارے پاس بڑی ابھی سر فرانس کا بہت اعلیٰ ترین ایوارڈ ملا ہے پاکستان کے بیڈ ویئر کو, تو ہمارے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم ایکسپورٹ اپنے آج بھی 64 میں ہم ٹرکی سے اوپر تھے, جی چائنا سے معمولی سا کم تھا, کوریا سے ہم اوپر تھے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یہ چیزیں. اچھا منظر صاحب, اب یہ بتائیے, ابھی آپ نے ایک ذکر کیا نا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کے صرف گنے چنے ڈیسٹینیشنز تھیں, یہ آپ لوگوں کے اوپر الزام ہے, ہمارے ایکسپورٹرز پہ الزام ہے کہ وائی دے آر بینکنگ آن اونلی فیو لمیٹڈ ڈیسٹینیشنز فار ایکسپورٹ, کہ یہاں پر نئی منڈیاں تلاش کرنے میں ہم کمزور ہیں. ہمارے پاس, ہم کہتے ہیں کہ بس جو وہ سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے چھوٹے چھوٹے جو ہیں کیا وہ مارکیٹ نہیں ہے؟ دیکھیں جہاں انسان بستا ہے وہاں انسانی ضروریات ہیں. اطہر, میں نے یہی تو آپ کو ابھی اپنے اسی جواب میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جیسے میں ٹاول میں ہم 67 سے آئے ہیں جی, اس وقت اگر 67 کی بات دیکھیں تو پاکستان کا ٹاول 100% رشیا جاتا تھا. جی 71 کی وار ہوئی, جی رشیا نے انڈیا کے ساتھ پیکج تھا, اس نے ہمارے ساتھ ہماری بند کر دی امپورٹ. 3 سال پاکستان کی ٹاول کی ایکسپورٹ تقریباً انڈسٹری بند ہو گئی تھی. اچھا 74-75 میں امریکہ آیا تو یہ ریوائیو ہونا شروع ہوا. اب اس وقت پہلی بار پاکستانی بزنس, کیونکہ گورنمنٹ کے کانوں میں تو کبھی جو نہیں رکھی, پاکستان کے بزنس مینوں میں یہ بات آئی کہ ہمیں اب نئی انڈسٹری, اب صرف ایک رشیا پہ ہم نے ریلائی کر کے دیکھ لیا, اب ہم صرف امریکہ پہ نہیں کریں گے. جی اس کے بعد میں جو آپ کی پہلے کہا کہ ہم نے آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی مارکیٹ چھینی, ہم یورپ میں گئے. آج امریکہ کا تو بڑا کم ہے, اگر ہم صرف امریکہ پہ ریلائی کر لیتے تو آج پھر انڈسٹری بند ہو چکی ہوتی. تو وہی ہوا ہے کہ اس وقت ہمارا پورا یورپ, چاہے اس میں یو کے ہے, ہالینڈ ہے, جرمنی ہے, ناروے ہے, فرانس ہے, ہر جگہ ہمارا ٹراول جا رہا ہے, ہمارا جاپان جا رہا ہے, ہمارا سنگاپور جا رہا ہے, ہمارا مڈل ایسٹ میں جا رہا ہے. ایون کہ اب تو ہمارا ریجیکٹڈ جو تولیہ بی کلاس ہوتا ہے وہ بھی مڈل ایسٹ میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور یورپ میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ یہ مارکیٹ بزنس مینوں نے. ٹاول انڈسٹری کا کیا والیوم ہے, جی ڈی پی میں کتنا کنٹریبیوشن ہوگا؟ تقریباً اس وقت ہمارا 10% ہے. 10%. اچھا, اب یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک گورنمنٹ کا ایک عذر پیش کیا جاتا ہے ایکسپورٹ ڈکلائن کا, کہ بین الاقوامی طور پر فیول کی پرائسز کم ہونے کی وجہ سے ہمیں سیل پرائس کم کرنی پڑی. جب سیلز پرائس کم ہو گئی, وہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ تو ہماری جتنی تھی اتنی ہی ہے, لیکن ویلیو وائز کم ہو گئی ہے. آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جی نہیں, ہماری ویلیو وائز بھی کم ہوئی ہے, والیوم وائز بھی کم ہوئی ہے. اور صرف میں نے آپ کو کہا نا, یہ جو انٹرنیشنل پرائس ہے یہ اس کی وجہ سے کوئی اتنا, ہماری اگر ہمیں آج اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ, بھائی آئل کی پرائس کم ہوئی ہے تو آپ بجلی کی پرائس کیوں نہیں کم کرتے؟ صحیح, بالکل. آپ گیس کی پرائس کیوں نہیں کم کرتے؟ جی آپ اگر آج ہمیں انڈسٹری کے لیے جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کے لیے اگر ہمیں بجلی اور گیس کا اسپیشل پیکج دے دیں تو ہم آپ کے ایکسپورٹ 25% بڑھ جائے گی. اچھا, اب اسی میں اگر دیکھیں کہ یہی مسئلہ تو برطانیہ کے ساتھ بھی درپیش ہے نا, یورپین یونین سے نکلنے کے بعد پاؤنڈ اسٹرلنگ کتنا نیچے گر گیا ہے, تو ان کی ایکسپورٹ تو کوئی کم نہیں, ان کی کوئی ایکسپورٹ کی کمی نہیں ہے. حالانکہ یہ تھا کہ بڑا ہی ان کی ایکسپورٹ کے اوپر اثر پڑ جائے گا. تو آپ دیکھ رہے ہمارے ہاں صرف یہ ہے کہ مس مینجمنٹ نکل جائے اور گورنمنٹ ہمارے ساتھ تھوڑا سا, ہمیں کوئی ریبیٹ نہ دیں, ہمیں کوئی وہ نہ, ہمیں صرف, اور کہتے ہیں کہ وہ ریلیف پیکیج, اور یہ امریکہ اپنی جلنا ٹائر کو نہیں دیا تھا, ہم تو نہیں مانگ رہے آپ سے, ہمیں تو صرف وہ فیسلٹی دے دیں, ہم آپ کو اپنا. اچھا, میں اگر مختصر سے آپ سے یہ جواب مانگوں کہ اب آپ مجھے مختصر سے بتائیے کہ کیا سہولیات آپ حکومت سے چاہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے؟ صرف ہمیں یہ جو ریبیٹ کا جو یہ ریفنڈ جو ہے, اس کا آٹومیٹک سسٹم جو دنیا میں رائج ہے کہ آٹومیٹک ہمیں یہ اسپیشل اوکیزن نہ کرنے پڑے, آٹومیٹک سسٹم میں آ جائے کہ ادھر ہم نے اپلائی کیا 10 دن میں 20 دن میں ہمیں وہ ریفنڈ مل جائے. ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس وقت, آپ بنگلہ دیش, میں یورپ کی بات نہیں کرتا, بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈیا کمپیئر کر لیں, اس کے ہمارے لیول کر دیں, ہم آپ کو ایکسپورٹ بڑھا کے دے سکتے ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں, ویژن آپ کا کیا ہے کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے, جو اب حکومت آہستہ آہستہ اس طرف آ رہی ہے کہ ٹریڈ فرینڈلی گورنمنٹ کی طرف, تو اب آپ یہ بتائیے اگر آپ کے ساتھ ساری باتیں مان لی جائیں
تو آپ کیا دیتے ہیں پاکستان میں کتنی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے؟ جو نواز شریف نے کہا تھا کہ 2 سال میں ڈبل کر سکتے ہیں، ہم ڈبل کر سکتے ہیں، ذرا نہیں ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، اس میں مٹی میں کوئی کمی نہیں ہے، صرف ہماری نیتوں میں تھوڑی آ جائے تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ نئی منڈیوں کی تلاش میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں، اور نئی منڈیوں کے کام کے علاوہ آپ پاکستان کے کمرشل ٹیچیز جو وہاں متعین ہیں ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں پروفیشنلزم آنا چاہیے، بالکل نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ نے پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں لگانے تو کم از کم ان کو تھوڑی بزنس کی ہاؤ نو ہو، اور پھر ان کو وہی سزا و جزا کا تصور ہونا چاہیے۔ اب اگر وہاں کا کمرشل اتاشی جو ہمارا یا کمرشل کونسلر جو بھی آپ کہتے ہیں، اس کو وہ ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ وہ وہاں اسٹڈی کرے، ریسرچ کرے، وہاں کی انڈسٹری وائز امپورٹروں کی سے کانٹیکٹ کرے، ان کی لسٹیں ہمارے چیمبر اور فیڈریشن کو دے، تو ہمارا آدھا کام رہ جائے گا۔ دیکھیں ہر بزنس مین کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ دنیا کے ہر ملک میں جائے، اس کے لیے یہ جو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنی ہوتی ہیں، یہ کام جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ وہ ان کا تو اپنا ایک سٹال اس چیز کا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کیا ہے، پاکستان کے ٹورزم کے کیا ہے، پاکستان کی آبادی کیا ہے، پاکستان کا انٹروڈکشن کرنا چاہیے، جو ابھی تک وہ توجہ نہیں۔ اچھا مظہر صاحب یہ بتائیے مجھے کہ اب برطانیہ حال ہی میں نکلا ہے یورپین یونین سے باہر، تو اب وہ پابند نہیں ہے جی ایس پی کا اسٹیٹس پاکستان کو ایکسٹینڈ کرنے کا، تو اب پاکستان کو برطانیہ چیزیں ایکسپورٹ کرنے میں پھر اب وہ قیمت اور یہ ساری چیزوں کا تعین تو وہ انڈیپینڈنٹ ہی کرے گا، وہ یورپین یونین کے ایگریمنٹ میں نہیں ہے، تو اس سے پاکستان کی برآمدات میں کچھ فرق پڑ سکتا ہے؟ کوئی فرق پہلے دیکھیں نا، یورپی یونین کا جو جی ایس پی پلس سے پہلے بھی تو ہماری یو کے کی ایکسپورٹ ہو رہی تھی نا، جی مقصد یہ ہے کہ، اور مجھے امید نہیں اگر ہمارے یہی ایکٹیویٹی رہی تو شاید یہ فیسلٹی بھی ہم سے واپس لئی، کیونکہ یہ تو ہمیں ٹیمپریری دی گئی ہے کہ آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں تو ہم آپ کو کنٹینیو کریں گے۔ اب جب آپ کی ایکسپورٹ ڈکلائن ہو رہی ہے تو وہ کسی وقت بھی واپس لے سکتے، ہم نے اپنا وجود خود منوانا ہے، دنیا آپ کو نہیں مانے گی اگر آپ نے خود اپنا وجود نہ منوایا، اس میں ہماری ایز اے انڈسٹریلسٹ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے، ہم تو کچھ حد تک، کیونکہ ہمارا تو وہ کہتے ہیں نا روزی پانی اسی کے ساتھ ہے، ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور دنیا کے ملکوں کے دورے بھی کر رہے ہیں، وہاں جا کے مارکیٹ میں بات کر رہے ہیں۔ وہ جو آپ کی بات ہے کہ اس وقت اگر کمرشل کونسلر پوری جہاں ہمارے ہیں ایکٹیو ہو جائیں اور وہاں کی وہ انڈسٹری اور انٹروڈکشن ہمارے لائیں، کیونکہ بڑے دیکھیں وہی میں نے کہوں گا کہ بڑے ایکسپورٹر تو چلے جاتے ہیں، آپ کے جو مڈل کلاس ایکسپورٹر ہیں وہ ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اب آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے سامان پورا بنا لیا، ایکسپورٹ کی بہترین کوالٹی کا پروڈکٹ تیار کر لیا، ایک کاسٹ آپ کی انکر ہوتی ہے پیکنگ مٹیریل میں بھی، پیکنگ مٹیریل میں بھی سیلز ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ وہ اسی لیے تو ہمارے یہ کروڑوں روپے بن جاتے ہیں جی کہ ریفنڈ، تو یہ کاسٹ آخر ظاہر ہے الٹیمیٹ اینڈ یوزر تک پہنچتی ہے، اور وہ جو ہماری ایک بالکل جگہ بلاک ہو جاتی ہے، برسوں بلاک ہو جاتی ہے وداؤٹ اینی انٹرسٹ کے، تو وہ ہمارا ڈبل نقصان۔ اگر یہ کم ہو جائے، آپ کا سیلز ٹیکس ایگزمپشن ہو جائے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اب وہ ان کی بھی بات دیکھیں، جو لاجک ان کی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ کارٹون جیسے پیکنگ میٹیریل ہے، یہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، ہم اس کو وہاں پہ ان کے یونٹ پہ بفرکیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کو ایکسپورٹ کے لیے جا رہا ہے یا آپ کے کیک پیک کرنے کے لیے، ڈکلیریشن اس طرح سے نہیں لے سکتے، وہ اس کے لیے شاید ممکن نہیں ہے۔ چلے اتنا ہم باقی جو پیورلی کیمیکل ہیں، جیسے ہمارا یہاں ہے وہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر دیں، اور پھر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اگر یہ نیک نیتی سے ہمیں واپس دے دیں، ہمیں تو اب اپنے آر اینڈ ڈی اور یہ ریفنڈ لینے کے لیے بھی پرسنٹیج دینی پڑتی ہے، تو ہمیں چیک ملتے ہیں، نہیں تو وہ بھی نہیں ملتے، جو مل رہے تھے وہ بھی پرسنٹیج پہ ملتے ہیں، ادروائز آر اینڈ ڈی سے مطمئن ہیں آپ کے سیکٹر میں؟ آر اینڈ ڈی سے مطمئن ہیں آپ؟ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وہی چیک لینے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بھائی آپ وہ کام ہی نہ کریں، آپ وہ چیک آٹومیٹک اگر ہمارے اچھا وہ آر اینڈ ڈی کے جو چیک ملتے ہیں وہ ہمیں ہمارے ڈائریکٹ اکاؤنٹ کے لیے، تو بھائی یہ تو آپ کے پاس فگر ہے، اس حساب سے آپ ڈائریکٹ ہمارے ایکسپورٹ میں ڈال دیں۔ بہت بہت شکریہ مظہر عالم صاحب، بہت شکریہ، بڑی مفید گفتگو آپ سے ہوئی، اور یقیناً آپ کے ذریعے
مسائل اس سیکٹر کے حکومت تک بھی پہنچے ہوں گے۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے منظر عالم صاحب کی گفتگو، اور گفتگو میں تو آپ منظر عالم صاحب میں مہارت ہے، بڑے شعلہ بیان مقرر ہیں، اور اپنے طالب علمی کے زمانے میں بھی بڑے شعلہ بیان مقرر رہ چکے ہیں، تو مسائل پر گفتگو کرنا شیخ منظر عالم صاحب کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یقیناً ارباب اختیار اس بات کو سن رہے ہوں گے اور اس بات پر صحیح طرح سے عمل کر کے ہمارے ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ ہماری برآمدات میں اضافہ ہو۔ یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔